बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MA उर्दू साल दोयम। आज तानीसी तनकीद के बारे में बात होगी। तानीसी या तानीसियत क्या है? तानीसी तनकीद को नस्वानी तनकीद भी कहते हैं। बाकायदा इस्तिलाह के तौर पर इससे मुराद ऐसी तनकीद है जो औरत की बेकदरी, कम हैसियती, कदर कीमत और उसकी ज़ात की मरकज़ियत पर इस्तदलाल करती है। जिनसी और वजूदी तफरीक से कता नज़र नाकदीन औरत को मर्द के मसावी तस्वुर करते हुए तज्जिया करने की सही करते हैं। तनकीद से पहले देखते हैं ज़वाल आदम का बायस, तरगीब का इस्तारा, शर की पुतली, बज़ाते खुद जहन्नुम ही नहीं जहन्नुम का ईंधन बनाने वाली ज़ात क्या है? औरत। औरत के सदहा नाम, सब नाम मनफी। इसीलिए नेटशे का सुपरमैन मर्दों को नसीहत करता है कि औरत के पास जब भी जाओ अपनी चाबक साथ ले जाना ना भूलना, यानी सब कुछ कहो, बस यही एक मुइम्मा है समझने का ना समझाने का। मुइम्मा पहेली गोरख धंधा ए औरत तेरे कितने ना कई ना मर्दों की इस दुनिया में। फेमिनिज़म, नसाइयत, तानीसियत जैसी इस्लाहात आजकल आम हो गई हैं। अब देखना है कि ये मुअल्लिमीन इखलाक का इस मुआंदाना रवैये का सबब क्या है। बहस तवील है, सवाल आसान है, जवाब मुश्किल। बस इकबाल के बमूजब वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत धनक रंग सही, मगर मर्दों की इस दुनिया में मुद्दत तक तालीम से इल्म से महरूम रखते हुए उसे घर की चार दीवारी में पाबंद किया गया। ख़ुसूसन हमारे मशरकी मुआशरे में अजीब तज़ाद था। सिर्फ़ तवाइफ ही आज़ादाना ज़िंदगी गुजारती थी क्योंकि वो ख़ुद अपनी रोज़ी कमाती थी, या फिर बड़े घरों की बेगमात या बाज़ शहज़ादियाँ तालीम याफ्ता होने की बिना पर शायरी से शगफ़ करती हुई मिलती हैं। इसीलिए एक तवाइफ माहे लता बाई चंदा पहली साहिबे दीवान शायरा करार पाती है, तो बाइस ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि हकीम फसीहुद्दीन रंज का तज़किरा बहारस्तान नाज 1864 मेरठ गालिबन पहला ऐसा तज़किरा है जो सिर्फ़ शायरात के लिए वक्फ़ है। और उलझन सिर्फ़ ये है कि इसका मुतालिया सिर्फ़ तवाइफ़ों की शायरी के तौर पर हो। 174 शायरात हैं, आला घरानों की चंद बेगमात से कता नज़र बाकी सब तवाइफ़ें। और अंदाज़ औरत की बजाय मर्दाना, क्योंकि गज़ल का जो मॉडल उनके सामने था उसके मुताबिक शायरी की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये यही कह सकती थी, सुनाकर मुझको बातें गैर से करती हो बेहतर है, मैं बदला लेके छोड़ूंगी जो मेरा नाम बदला है। ये अजीब बात है कि रेख्ती का मुहर्रक तवाइफ बनती है, लेकिन जब तवाइफ खुद शायरी करती है तो रेख्ती का अंदाज ना अपना कर बल्कि मर्दाना लबो लहजा अपनाती है। जिस तरह मर्द शायर नस्वानी जज्बात का इजहार करते हुए औरत बनकर करते हैं, इसी तरह औरत जो है वो मर्द बनकर अपने एहसासात का इजहार करती है। सरदार बेगम का एक शेर है, बेजुर्म मुझको यार ने मारा है दोस्तों, अब दिल ही दिल में कहता हूँ फरियाद हाय दिल। अगर मयारात अदब व इखलाक देखा जाए तो उन ख़वातीन की शायरी इतनी आला मयार की न थी जो डर डर के की तहरीर की गई, क्योंकि चंद मुशायरे जो तारीख़ में मौजूद हैं आला मयार के, अदब का हिस्सा इनको नहीं बनाया गया। हालांकि जिस तरह फ़रतुल्लाह बेग का दिल्ली का यादगार मुशायरा तारीख़ में मौजूद है, इसी तरह ख़वातीन का दिल्ली का यादगार मुशायरा ख़वातीन के लिहाज से मौजूद है, उसकी अहमियत भी होनी चाहिए। और उस मुशायरे में तवाइफ़ें न थीं, सब घरेलू ख़वातीन थी, पढ़ी लिखी ख़वातीन भी थी, मुशायरों से अपना दखल ताल्लुक़ रखती थी। बल्कि एक अंग्रेज़ खातून जो कि उस ज़माने में कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उसको भी उर्दू से बहुत शगफ़ था, वो भी उर्दू से बहुत रग़बत रखती थी और उसने भी गज़ल पढ़ी इस मुशायरे में, जिसकी सदारत एक सीनियर शायरा अफसर जहाँ ने की।
اب یہ اس طرح سے زمانہ گزرا کہ بہت مدت کے بعد یہ وقت آیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ خواتین مشاعرہ کی حد سے آگے نکل کر معاشرے میں کیا مقام پاتی ہیں۔ عورت کی ذات کا ظہور کیسے ممکن ہے جو مرد کی تو فعل ہے، اپنی ذات میں مرکزیت سے آ رہی ہے۔ میری فرگوسن نے بہتر کہا ہے کہ مرد کو تمام دنیا، فطرت، معاشرہ، یہاں تک کہ خدا کے ساتھ نسبت کے لحاظ سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن عورت کا تصور مرد سے تعلق کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اور یوں تانیسی تنقید دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اب تانیسی تنقید زور دیتی ہے کہ عورت کو بذات خود شے کی بجائے نظام و کائنات میں ایک تشخص اور ذات کے طور پر دیکھا جائے، اور خود ساختہ روایتی نظر سے اور صاف خصوصی کی جو صرف مد سے نتھی کر دیے جاتے ہیں عمومی روش کی طرز پر نہ پرکھا جائے۔ مرد نے ہمیشہ یہ سوچا کہ عورت کو فلاں یوں یہ اس طرح اس موقع دیا جائے یا نہ دیا جائے، اس طرح عورت کا استحصال جاری رکھا تاکہ دیر تک، جب تک کہ عورت نے خود موقع پا کر یہ سوال کرنے کی ٹھان لی کہ ہمارا حق کہاں ہے، اور انہوں نے کہہ کر اپنا حق چھین لینے کا موقع تلاش کر لیا۔ تانیسی تنقید یہ ثابت کرتی ہے کہ آج تک کہ ادب میں عورت کا روایتی سماجی تاثر موجود ہے، البتہ جدید تاثر بھی ہے۔ معاشرے میں مذہبی، سیاسی، ثقافتی، تہذیبی، تاریخی، لسانی عوامل نے عورت کو دبائے رکھا اور باغ ڈور مرد کے ہاتھ میں رہی۔ یہی سوچ ادبیات میں بھی موجود ہے۔ فیصلہ کرنے کا حق مرد کو ہے۔ مثال کے طور پر فیض احمد فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اس نظم میں مرد کی پہلی سوچ بھی اس کے اختیار کا پتہ دیتی ہے، دوسری بدلی سوچ بھی اس کی مرکزیت کا پتہ دیتی ہے، جبکہ عورت مانگنے کی تو پہلی سطح پر کھڑی نظر آتی ہے۔ تانیسی تنقید یہاں سوال اٹھاتی ہے کہ محبت تو باہمی جذبہ ہے، اور اس میں شریک محبت کو صحیح اور کاوش میں مساوی سطح پر رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ساحر لدھیانوی کی نظم تاج محل، جس میں شاعر عورت یا شریک محبت کو مساوی سطح پر لانے کے لیے اس کو ترغیب دے رہا ہے، اور یہ ایک جدید تصور ہے جس کے تحت عورت مائل بمرکزیت ہے۔ اب اس نظم میں تانیسی نکات دیکھ رہا ہے کہ عورت کے جذبے کا احترام کیا جا رہا ہے، اور اس پر فیصلہ مسلط کرنے کی بجائے اپنے تجربے کا حصہ بنایا جا رہا ہے، شعور ذات کا احساس دلا کر تجویز کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک نسوانی حسن کا بے حجابانہ ذکر شاعری میں رہا ہے اور غیر مستحسن ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر فہمیدہ ریاض کہتی ہیں، اگر حسن کی آفاقی جمالیاتی قدر کے طور پر پیش کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر ایسی تجویز جو جسمانی نمائش کا سامان کرے وہ قطعاً بذات خود ایک غیر ادب یا نا ادب ہے، گویا اس کا متن خارج از ادب ہے۔ یہی معیوب بھی ہے۔ عورت کے حوالے سے اردو ادب میں روایتی تاثر سے ہٹ کر جدید تصور، جیسا کہ شاعر کی نظم تاج محل کے تحت ذکر ہوا ہے، وہ میرا جی کی نظم جوانی کا گھاؤ میں بھی ہے، اور حالی کی نظم چپ کا داد، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں قوموں کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ درد راحت دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، تم ہو تو غربت ہے وطن تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے، نیکی کی تم تصویر ہو عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں ایمان سلامت تم سے ہے، فطرت تمہاری ہے حیا طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا انسان عبارت تم سے ہے۔ یہ ساری نظم بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی زبردست ہے، اور اس نظم کے تمام اشعار عورت کے حقوق کی دلالت کرتے ہیں، اور اس میں مردانہ معاشرے کی ناانصافی نظر آتی ہے۔ تعلیمی علمی میدانوں میں تفریق روا رکھی گئی، اور یہ نظم تانیسی ناقدین کے ہاں قابل تحسین قرار پاتی ہے، کیونکہ یہ عورت کی جدید تاثر کو ابھارنے کے ساتھ تنقید کی مرکزی موضوعات سے ہم آہنگ ہے۔
اس جدید تاثر میں پہلی صورت احتجاج کی ہے۔ شاعر خواتین نے احتجاج کی اس رو کو اپنی تخلیقات کے حصہ بنایا اور احتجاج کیا۔ مردوں نے ان کو باغی قرار دیا۔ پروین شاکر نے باغی شاعرہ کا لقب پایا۔ مرد ادیبوں نے فکری سطح پر عورت کے سماجی شعور سے محروم اس کو رکھنے پر آواز بلند کی، مگر ایک تحریک کی صورت میں سامنے نہیں آئی، البتہ اپنی ذات بھی ان کی اس میں مجرم ٹھہری۔ خواتین قلمکاروں کو 2 مورچوں پر جنگ لڑنا پڑی، یہ ڈاکٹر شناز اختر نے کہا۔ کس طرح؟ ایک مردوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف اور ایک دوسری عورتوں کی اس کھیپ سے جو خود عورتوں کی آزادی کے خلاف تھیں، جنہیں دوسروں کے لیے دوسروں کی طرح جینے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اس وقت نسائی ادب کی علمبرداروں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ خواتین کو اپنے وجود کو منوانے کے لیے مردوں کی ادبی روایات سے انحراف کرنا ہوگا تاکہ خالص اور تر و تازہ نسائی ادب تخلیق ہو سکے، کیونکہ نقاد حضرات عورتوں کی ادب پر تنقید کرتے ہوئے اس طرح کرتے ہیں کہ نسائیت کو اس میں تلاش کیا جاتا ہے، کیونکہ 20ویں صدی تک جتنا بھی عورتوں کی طرف سے ادب تخلیق ہوا اس پر مردوں کے اثرات رہے، اور وہ جو بھی لکھتی ڈر ڈر کے لکھتی، ایسی کہ جو چیز وجود میں آئے اس پر ان کے خاندان پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ تانیسی تنقید کے حوالے سے کشور ناہید، عورت زبان خلق سے زبان حال تک، فہمیدہ ریاض، ڈاکٹر شہناز نبی، ڈاکٹر نجمہ صدیق، پاکستانی خواتین نے رجحان ساز ناول، ڈاکٹر نجیبہ عارف، ڈاکٹر ناصر عباس نیت، جدید اردو نظم کا تانیسی تناظر۔ بہت طویل بحث ہے۔ اب تانیسی تنقید کی ادبی تھیوری دوسری تھیوریوں سے قدرے ممتاز گردانی جائے گی۔ دوسرے جو اعتراضات ہیں، اثرات ہیں، قبول کرنے کی بات تانیسی تنقید کے نزدیک ایک مغالطہ ہے جو متضاد صورت پیدا کرتا ہے، اور اس میں کچھ اعتراضات بھی اس طرح سے ہیں کہ نئے تنقیدی نظریات یا مابعد جدیدیت کی تھیوری لامرکزیت کا سوالیہ نشان بنانے کے معاملے میں تانیسی تنقید کے مطابق ہے، جو مرد کی مرکزیت کے خلاف ہے۔ تانیسی تنقید موجود عورت کو موضوع بناتی ہے اور عورت کی شناخت کی دریافت میں اس قدر شدت پسندی سے کام لیتی ہے کہ وہ مرکزیت کا چہرہ محض عورت کے سر باندھنے کی متمنی ہے، کوئی درمیانہ راستہ تجویز کرنے کو تیار نہیں۔ اور ہر صورت تانیسی تنقید تمام مذہبی، سماجی، ثقافتی نظریات کو اثر نو جانچنے پر زور دیتے ہوئے مردانہ اجارہ داری کے مقابل صف آ رہا ہے۔ اس میں عورت کی شناخت کا عمل عظیم ہے جو اس قابل قدر تنقیدی دبستان صغریٰ عطا کرتا ہے۔ اور یہ تھوڑی سی جو معلومات آپ کے گوش گزار کی، ان کو آپ سنیے گا کیونکہ بحث بہت طویل ہے۔ اس سے پہلے کہ مرد اور عورت کا مقابلہ شروع ہو جائے، آپ خود اس کو دیکھیے گا اور اس کے پوائنٹس لے کر اپنے نوٹس بنائیے۔ لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔